तासुर आपके हवाले से ये है और ज्यादा है कि आप इमरान खान के ऊपर सिर्फ तनकीद नहीं करते, आप उनसे नफरत भी करते हैं और बुग़्ज़ भी है। बहुत जरूरी है कि इमरान खान का असल जो चेहरा है वो दिखाया जाए लोगों को। म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर आपने 10 लोग निकालने हो ना, इस फील्ड से सिर्फ मैं हूँ जो सियासत में आया, मेरी जैसी सियासत। आपकी जो फील्ड है वो सब तो इमरान खान से, तकरीबन उनमें से ज्यादातर लोग इमरान खान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जाहिल है जो आर्टिस्ट इमरान खान को पसंद करता है वो जाहिल है। सोशल मीडिया पे कुछ जाहिल बैठे हुए हैं, वो सारा दिन एक काम करते हैं, सिर्फ वो उसका इमेज बनाते हैं। वो सारे जाहिल हैं जी, वो सब जाहिल है क्योंकि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान का काम करते हैं, इसलिए वो जाहिल। मुशर्रफ बीबी का आप ज़हन में रखें कि ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है सियासत में। ये जो अंदर हुई हुई है ना, ये ऐसे नहीं हुई हुई। मैं एक मिडिल क्लास का मशहूर आदमी हूँ, बहुत ज्यादा मशहूर आदमी हूँ, दादियाँ भी जानती हैं मुझे। अब आप स्टार्ट ही करेंगे कि पागल है, ज़हनी बीमार है, तो आगे लोग उसको सुनेंगे। जी बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि मैं उसका सबूत दे रहा हूँ ना। लोग मुझे गालियाँ निकालते हैं, वो सिर्फ इनके लोग दे रहे हैं। और पड़ती होंगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ और पड़ती होंगी। गुस्सा है कि घड़ी चोर कहा जाता है इमरान खान को, उसने तो एक्चुअली घड़ी वाकई बेची थी, तो आपको मीटर चोर बना दिया। बाकी हमारे सियासतदान मियां नवाज शरीफ के बारे में क्या सोचते हैं आप? नवाज शरीफ वही है, असद ज़रदारी भी वही है, इमरान खान भी वही है। अगर एस्टैब्लिशमेंट आज साथ ना हो शहबाज शरीफ तो ये कभी वज़ीर आज़म ना हो। बूट पॉलिश भी शहबाज स्पीड से होते हैं। अगर एस्टैब्लिशमेंट साथ ना हो तो मरियम नवाज कभी चीफ मिनिस्टर ना हो। ये सारे के सारे बूट पॉलिश हमने की है। ये बूट पॉलिश क्या होता है? बूट पॉलिश यही होता है जो मैं बन सकता था अगर मैं उनको कह देता कि ठीक है आप मुझे सपोर्ट करें। आपकी ऐसी क्या खिदमत है कि लोग आपको वोट दें? इमरान खान के जो नारे हैं वो क्या है? पीरी मुरीदी और रूहानियत खैरात। इस तरह की अगर बात करेंगे तो अक्सरियत यहाँ पे वोट देगी जो बातें आप कर रहे हैं। मुझे जाहिलों के वोट से पावर में नहीं आना। एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर या उनके बगैर कोई यहाँ पे इक्तिदार में आ सकता है? मुझे बहुत से अफसर भी और फौजी जवान भी बता चुके हैं कि हमने आपका गाना सुनने के बाद फौज ज्वाइन की थी। इस हद तक वो प्यार करते हैं। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान? वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इमरान खान सिर्फ इस वक्त वोट ले सकता है। तो वोट किसको पड़ता है? जो मकबूल होता है उसको पड़ता है ना। सियासत में आसाब का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपको गाली भी पड़ती है ना, तो आपको उसको भी हंस के फेस करना पड़ता है। आपका टेम्परामेंट ऐसा है? मेरा टेम्परामेंट तो है, मैं तो गालियां खा के भी कर रहा हूँ। कहते हैं इमरान खान बाहर आ गया तो बाकी सब इमरान खान बाहर आ ही नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहां सेब और आज पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला पॉडकास्ट के लिए। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया मुझे। जवाद साहब, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अब ये ट्रेंड बन रहा है कि जो रिवायती सियासतदान होते हैं ना, उनसे हटकर शोबिस के लोग हैं, हमारे स्पोर्ट्स के और रियल स्टेट के लोग हैं, वो बड़ी तादाद में अब सियासत में आ रहे हैं। आपको वैसे इसकी क्या वजह लगती है कि क्या आवाम जो है वो रिवायती सियासतदानों से बेजार हो गई है, या फिर सियासत जो है वो अब एक मुनाफा बख्श कारोबार भी है? दोनों चीज़ें हैं। लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत पैसा है, यहाँ पे बहुत शोहरत है, यहाँ पे बड़ी ताकत है जो मिलती है, तो लोग इसलिए भी आते हैं। लेकिन जब ये डिजिटल एज आई है ना, उसने फिर एक नया काम किया। उसने ये किया कि जो टैलेंटलेस लोग थे या जिन लोगों के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि एक आम जिंदगी में जिसको बड़ी चीज़ समझा जाता है, जैसे अगर कोई कुश्ती करता है तो वो आम जिंदगी में भी कुश्ती करता है ना, और उसकी वजह से उसका नाम होता है। लेकिन अगर आप टेलीफोन को सामने रख के उस पर कुछ बोल दें, आप यही कह दें कि जो उसने शेर अफजल ने कहा था कि बढ़ गया या प्रोग्राम बढ़ गया तो आप उससे हीरो बन जाते हैं। हालांकि ना आपने कुश्ती लड़ी है, ना आपने गाना गाया है, ना आपने कोई एक्टिंग की है। तो जब डिजिटल आया है ना, तो इसमें ये हुआ है कि बंदर के हाथ में माचिस आ गई। जी बिल्कुल। और वो मैं उनका कसूर नहीं समझता इसमें, बंदरों का या जिसके हाथ में माचिस आई है। कसूर अवाम का होता है। एक्चुअली जो लोग सारे के सारे सुबह उठते हैं और रात को वो सो जाते हैं और दरमियान में सिर्फ फ़ोन देखते हैं, और कुछ तो वो एंजॉय करते हैं और कुछ कभी कभी ये भी जहन में आता है कि मैं भी इस तरह का ही कुछ बन जाऊं, लोग मुझे भी देखें। पॉपुलर होना कौन पसंद नहीं करता। मैं एक उमूमी बात कर रही हूँ, लेकिन कहा यह भी जाता है कि जो गैर रिवायती सियासतदान होते हैं ना, उनमें ख़ुद पसंदी आ जाती है, वो ख़ुद पसंदी का शिकार हो जाते हैं। ये ठीक बात है? खुद पसंदी तो हर इंसान के अंदर होती है। ये ना एक देखिए नार्सिसिज्म जो है ना, नार्सिसिज्म जो है वो बेसिकली लोगों को एक दूसरे को हेड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये होता है हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर होता है। अगर आपने इसकी कोई एग्जांपल देखनी है ना, तो आप इस तरह करेंगे किसी को भी पावर दे दें और देख आपको नजर आ जाएगी। लेकिन एक तासुर ये है और आपके हवाले से है कि आप ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में वो लीडर हूँ जो मुनाफिक नहीं है, और आप ये भी कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए आखिरी उम्मीद हूँ, और आप ये भी कहते हैं कि मैं आखिरी चांस हूँ। तो ये सारी बातें आप किस बुनियाद के ऊपर कहते हैं? क्योंकि देखें, सियासत में अभी तो कोई आपके पास तजुर्बा नहीं है ना, अभी तो सिर्फ वो नारे हैं, वो बातें हैं, इसके अलावा तो कुछ भी हाथ में नहीं है आपके। सियासत में हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ होती है असल में, जो असल रियल लाइफ में होती है, वो नज़रिया होता है। और वो नज़रिया जो होता है वो
سوسائٹی کے اندر جو اس کو ہم کہتے ہیں نا اکنامک پروسیس، معاشی عمل جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لائف کا بیسک بلڈنگ بلاک ہے جب آپ ایک عام آدمی کی بات نہیں، کریں. لیکن اس سے یہ تو نہیں پتہ چلتا نا کہ میں آخری امید ہوں. نہیں، میں وہی بتانے لگا ہوں نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ایک عام آدمی ہے اس کی جو کم از کم اجرت ہے اس میں وہ انسان کی طرح رہ ہی نہیں سکتا. اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. یہ ہم کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کیونکہ یہ پاور میں آتے ہیں اور یہ اس کو اسی طرح رکھتے ہیں. ہم جب پاور میں آئیں گے تو ہم اس طرح نہیں رکھیں گے. کیا اسے پاپولزم نہیں کہا جا سکتا؟ یہ پاپولزم نہیں ہے. پاپولزم اس لیے نہیں ہے کیونکہ اب سارے پاپولسٹ ہوں گے. یہ ڈیجیٹل میڈیا کے بعد کوئی لیڈر ایسا نہیں ہوگا، یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں، جو پاپولسٹ طریقے سے نہیں آئے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دوں گا، ٹھیک ہے، یہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں امیر اور غریب کا فرق مٹا دوں گا تو پھر یہ پاپولزم نہیں ہے. مٹا دوں گا کیوں پاپولزم ہے؟ دیکھیں، آپ تو ایک ایسی اب بات مجھ سے پوچھ رہی ہیں جو کہ تاریخ میں ہوئی ہے. سر یہ پریکٹیکل میں پوچھ رہی ہوں. تاریخ میں ہوئی ہے نا جی. تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ محنت کشوں نے اپنا انقلاب کر کے رولنگ کلاس کو دھکیل دیا سائڈ پہ، اور رشیا میں، چائنا میں، نارتھ کوریا میں، کیوبا میں، بہت سارے اور ملکوں میں انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی. نارتھ کوریا کا ایگزامپل ہے، اور جہاں پہ یہ ہوا، کیا یہ سسٹین کیا؟ نہیں، میں سسٹین تو کیپٹلزم بھی نہیں کر رہا نا. اگر پاکستان میں آج بھی 37,000 روپیہ منیمم ویج ہے تو یہ سسٹم کون سا سسٹین کر رہا ہے؟ یہ تو جانوروں کی طرح رکھ کے سسٹین کر رہا ہے نا. اگر آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، اور آپ لوگوں کو جانور سمجھتے ہیں، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سسٹم چل رہا ہے. لیکن کہیں آپ سسٹم چلا رہے ہیں، زبردستی چلا رہے ہیں. غریب اور امیر کا فرق مکمل طور پہ نہیں مٹتا، وہ موجود رہتا ہے. دیکھیں، یہ جو بنیادی سوال آپ کا ہے نا کہ موجود رہتا ہے، یہ کیپٹلزم اس پہ کھڑا ہوا ہے. سرمایہ داری نظام اسی سوال پہ کھڑا ہے کہ جی ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیں، جب عمران خان آئے نا اقتدار میں، وہ بھی اسی طرح کی انہوں نے باتیں کی تھیں، وہ یہی بات کر رہے تھے، یہ ایسی طرح کا بیانیہ تھا. لیکن دیکھیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا، عمران خان نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا، انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی، وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں اعزازی چانسلر رہے. آپ کی ایسی کیا خدمات ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں، یا کیا ایسے کارنامے؟ یہ ساری خدمات جو ہیں یہ میں ان کو غلط سمجھتا ہوں. ہماری جو پارٹی ہے نا جی، ہم کہتے ہیں ترقی پسندی، روشن خیالی اور تمام لوگوں کے لیے خوشحالی. یہ ہمارے 3 نعرے ہیں. عمران خان کے جو نعرے ہیں وہ کیا ہیں؟ پیری مریدی اور روحانیت، مذہب فروشی، خیرات. یہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے اپنی پالیٹکس. اس طرح کی اگر آپ بات کریں گے تو اکثریت یہاں پہ ووٹ دے گی، جو باتیں آپ اس وقت کر رہے ہیں. تو نہ دے نا ووٹ. مجھے جاہلوں کے ووٹ سے پاور میں نہیں آنا. مجھے جاہلوں کو پہلے ٹھیک کرنا ہے، پھر پاور میں آنا ہے. یہ تو بڑی آئیڈیل بات ہے. یہ کیسے ہوگا؟ تو پھر میں نہیں آؤں گا. میں نے تو دیکھیں الیکشن نہیں لڑنا. الیکشن لڑنا ہے ان لوگوں نے میری پارٹی میں جن کے ایشوز ہیں. میری ایشوز نہیں. آپ کو پتہ ہے میں شاید جب تک مروں گا نہیں نا، اس وقت تک میں بھوکا نہیں مر سکتا، کیونکہ میرے پاس اتنے تھوڑے بہت پیسے ہیں کہ میں بھوکا نہیں مجھے کوئی مار سکتا. یہ بتائیے، آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر یا ان کے بغیر کوئی یہاں پہ اقتدار میں آ سکتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں جب کہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی تھی وہ نہیں ہوا. ایک جب ذوالفقار علی بھٹو جیت کے آیا الیکشن، انجام بھی ان کا کیا ہوا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا. وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا. اس میں تو پوری پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے کہ ان کا کیا انجام ہوا اور کیوں ہوا. کیا اسٹیبلشمنٹ نے ان کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی کچھ کہا گیا، کوئی گرین سگنل ملا، یا ان میں سے کسی کی نظر آپ پہ پڑی ہو کہ بندہ ٹھیک ہے، کام آ سکتا ہے، اس کو آگے چل کے وزیر اعظم بھی بنایا جا سکتا ہے، ایسا کچھ ہوا؟ دیکھیں، جب 2022 میں جب عمران خان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہوا تھا اس طرح کہ ایک تو ریاست کے اندر جو مختلف دھڑے ہیں، پولیٹیکل بھی اور باقی بھی جو ادارے ہیں، وہ عمران خان کے خلاف ہونا شروع ہو گئے ہوئے تھے. اور پلس عوام کے اندر بھی ایک ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان نے باتیں کی تھی، کیا کچھ نہیں. لوگ سڑکوں پہ آ کے برا بھلا کہتے تھے. ایک دفعہ میں جو کیا ایک پروگرام میں تو ایک عورت نے گالیاں نکالنی شروع کر دیں اور وہ چل بھی پڑی، اور میں نے اس کو کہا کہ یار یہ تم نے کیوں چلایا. مجھے بڑے شرمندگی ہوئی اس کلپ سے، کیونکہ میں تو نہیں کچھ کہہ رہا تھا. اس نے سوال پوچھا اور اس عورت نے گالیاں نکالنی شروع کر دی. تو اس وقت یہ حالات تھے. اس وقت یہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آگے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ آئی. جی اسٹیبلشمنٹ آئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے بڑے وہ ایک سنسیئر اور محب الوطن آدمی ہیں، اور آپ کو گلیوں میں، سڑکوں پہ، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں سب جگہ لوگ جانتے ہیں.
آپ کی شکل سے جانتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر کچھ آپ کو آگے لایا جائے. جی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک لفظ یہ استعمال کیا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں تو آپ سے جتنا پیار کرتا ہوں شاید ہی کوئی اور کرتا ہو, کیونکہ میرا تو گانا جو ہے وہ گواہ ہے اس کا کہ میں نے جو دوستی گانا گایا ہوا ہے, مجھے بہت سے فوجی افسر بھی اور فوجی جوان بھی بتا چکے ہیں کہ ہم نے آپ کا گانا سننے کے بعد فوج جوائن کی تھی. اس حد تک وہ پیار کرتے ہیں. لیکن اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ زلزلوں میں, سیلابوں میں جس طرح کا کام کرتے ہیں, پھر جب لڑائی ہوتی ہے تو آپ کو جانیں دینی پڑتی ہیں. یہ سب ہے. منع کیوں کیا آپ نے؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں پرنسپلی سمجھتا ہوں اصولی طور پہ کہ فوج کا یا کسی بھی اور ادارے کا جو سیاسی ادارہ نہ ہو اس کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے. تو اگر میں یہ سمجھنے کے باوجود آپ کے ساتھ یہ والا ریلیشن بناتا ہوں, رشتہ بناتا ہوں, تو اس کے بعد میں تو منافق ہو گیا نا. ری ایکشن ان کا کیا تھا آپ کی اس بات پہ؟ وہ ہنس رہے تھے, وہ انہوں نے بڑا پیار کیا. انہوں نے کہا ایکچولی میں سچ بتاؤں تو وہ بھی ہنس رہے تھے, آپ بھی ہنس رہے تھے. وہ بات نہیں کرتے, وہ دھمکاتے بھی ہیں. تو دھمکایا شمکایا تو نہیں آپ کو؟ پہلے تو پیار سے سمجھاتے ہیں نا. مجھے کس بات پہ دھمکائے گا؟ ہمیشہ اس کو دھمکایا جاتا ہے جو بوٹ پالشیا ہو. دیکھیں احسان فراموشی کوئی برداشت نہیں کرتا, نمک حرامی کوئی برداشت نہیں کرتا. آپ نے کسی سے فائدے اٹھائے ہوں اور بعد میں چاہے وہ محسن بیگ ہی ہوں, اگر آپ نے کسی سے فائدے اٹھائے ہیں یا چاہے جہانگیر ترین ہی ہو, علیم خان ہی ہو, میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں, تو سیاسی لوگ ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے. وہ بھی اگر آپ ان کے احسان نہیں مانیں گے تو وہ پھر آپ کے خلاف ہوں گے. تو ایسے ہوں گے کہ آج دیکھ لیں کہ وہ تو کہتے ہیں ہمیں دھمکایا جا رہا ہے. علیم یہ بوٹ پالشیا کیا ہوتا ہے؟ بوٹ پالشیا یہ ہوتا ہے جو میں بن سکتا تھا اگر میں ان کو کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے سپورٹ کریں, تو اس کو اندر بوٹ پالشیا تھا. نہیں مطلب سپورٹ تو وہ بہت سارے لوگوں کو کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ بوٹ پالشیا ہو مجھے جاتے تو ہیں. نہیں کر رہے, وہ باقیوں کو تو کر رہے ہیں نا, جو اس وقت لیڈرز بنے ہوئے ہیں, جو اس ریس میں ہیں, سب بوٹ پالشی ہیں. سب بوٹ پالش کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں مسلم نون کی ہسٹری کیا ہے؟ بوٹ پالش کی نہیں ہے. کیا پیپلز پارٹی کی ہسٹری بوٹ پالش کی نہیں ہے؟ شہباز شریف کو اسی کیٹیگری میں رکھیں گے کہ وہ بھی بوٹ پالش کر کر کے یہاں تک آئے؟ دیکھیں ان کو تو میں اس کیٹیگری میں رکھوں گا, وہ کام کرنے میں محنتی ہیں اور سارا کچھ وہ جو بھی وہ کرتے ہیں, ہاں وہ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ بوٹ پالش بھی شہباز اسپیڈ سے ہوتے ہیں, اگر اسٹیبلشمنٹ آج ساتھ نہ ہو شہباز شریف کے, تو یہ کبھی وزیر اعظم نہ ہو. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو تو مریم نواز کبھی چیف منسٹر نہ ہو, اور اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وزیر خارجہ نہ ہو. ابھی کتنا پولائٹ ہو کے آپ نے ان تینوں کے بارے میں بتایا. ابھی میں عمران خان کے بارے میں سوال کروں گی, پھر دیکھیں کیسی دھوم دھام ہوگی. کیوں ان کو کیوں نہیں اس لیول پہ رکھتے آپ؟ اس لیے کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے اتنے نقصان دہ نہیں ہیں جتنا عمران خان ہے. کیسے؟ اس لیے کیونکہ پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے تعصبات سے جو کھیلنا ہے ان میں سب سے زیادہ جو عمران خان کھیلتے ہیں وہ مذہب کے اوپر کھیلتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پیری مریدی اور روحانیت پہ کھیلتے ہیں, پھر وہ خیرات پہ کھیلتے ہیں. یہ ساری چیزیں ریگریسو ہیں میرے لیے. یہ اگر باقی دونوں لوگ بھی کریں گے میں ان کے خلاف بھی اس طرح ہی بولوں گا. عمران خان کی ساری پالیٹکس جو ہے وہ بیسیکلی لوگوں اس معاشرے کو پیچھے لے کے جانے کی ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. ایک تاثر آپ کے حوالے سے یہ ہے اور زیادہ ہے کہ آپ عمران خان کے اوپر صرف تنقید نہیں کرتے, آپ ان سے نفرت بھی کرتے ہیں اور بغض بھی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ میں نے تو زندگی میں آج تک کسی سے بغض نہیں کیا, کیونکہ بغض وہ کرتا ہے جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے, جس نے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے, جس نے کچھ بننا ہوتا ہے. الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے آپ کے. دیکھیں نا ابھی جو آپ کہہ رہے تھے بوٹ پالشیا, اکثر آپ کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں پاگل ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی 2 ٹکے کا آدمی ہے, پھر آپ کہتے ہیں ذہنی بیمار ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں سچ یہ تنقید ان سے ہو رہی ہے یا پھر یہ نفرت کی جھلک ہے ان میں؟ نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ وجہ ہے اس کی, یہ الفاظ بولنے کی. عمران خان اس وقت جو کچھ بھی ہے اپنے سوشل میڈیا کی وجہ سے, سوشل میڈیا پہ عمران کی سیاست یا عمران کی سوشو اکنامک فلسفی اس کو ڈسکس نہیں کرتے لوگ. سارا وقت جو سوشل میڈیا پہ کچھ جاہل بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان کے ڈسائپلز ہیں, اس کے چیلے ہیں, وہ سارا دن ایک کام کرتے ہیں, صرف وہ اس کا امیج بناتے ہیں. وہ سارے جاہل ہیں؟ جی وہ سب جاہل ہیں, کیونکہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, عمران خان کا کام کرتے ہیں, اس لیے وہ جاہل ہیں. وہ اس لیے جاہل ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے اصل ایشوز جو ہیں اس پہ عمران خان کو پروجیکٹ کرنے کے بجائے عمران خان کا نیک امیج بنا رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں عمران خان بڑا سچا ہے, وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں عمران خان بڑا نیک ہے. جاب ہے یہ, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مارکیٹنگ ہے. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا جی. تو اگر وہ نہیں, جاہلیت کا لیول یہ ایک ہوتا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہ ہو کسی چیز کا, یہ ایک لیول ہوتا ہے. ایک جاہلیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو بہتر چیزیں ہیں وہ نہیں پتہ,
اور آپ کو جو بتا دیا گیا ہے بس وہی پتہ ہے، اور آپ ان کو بڑے چلاک سمجھ رہے ہیں. چلاکی جو ہوتی ہے وہ کبھی عقل مندی نہیں ہوتی، چلاکی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، غریب لوگ جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے چلاکیاں وہی بڑی کرتے ہیں. چھوٹی موٹی چلاکیاں ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، اس نے اپنے گھر میں پیسے لے کے جانے ہوتے ہیں، چلاکی تو کرے گا ہی کوئی نہ کوئی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جاہل اس لیے ہیں کہ یہ دیکھیں، اگر آپ عمران خان کو یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جی وہ تو اس پہ تو خدا کا کرم ہے، اور وہ تو جی اس لیے وہ تو خود بھی کہتا ہے نا کہ مجھے تو خدا نے اس لیے پیدا کیا یا مجھے اس طرح بنایا، میرے ساتھ تو خدا ہے. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جس سے ایک عام آدمی ایک دم آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور متاثر ہوتا ہے آپ سے. یہ میں بھی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو بیانیہ ہے ہی نہیں نا. نیک کسی کا ہونا، کسی کا مذہبی ہونا، کسی کا نمازیں پڑھنا، یہ کوئی بیانیہ، یہ سیاسی بیانیہ نہیں ہے. سیاسی بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس شہر میں صاف پینے کا پانی مہیا کرنا ہے، میں کتنے لوگوں کو کتنی دیر میں دے سکتا ہوں، یہ ہے سیاسی بیانیہ. اب وہ چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسیحی ہے، یا چاہے وہ شیعہ سنی ہے، اس بندے کے گھر میں، جس کا گھر اس علاقے میں ہے، اس کو وہ پانی آپ نے صاف یہ پہنچانا بڑی اچھی بات ہے. لیکن وہ بتاتے ہیں نا جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا ہوا کیا ہو رہا ہے وہاں؟ کینسر پیشنٹس کا علاج نہیں ہو رہا. نمل یونیورسٹی بنائی، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے. میں آپ کو عمران خان کی منافقت بتاؤں. ایک دفعہ یہ کہتا تھا ایک زمانے میں کہ جو کہ ہم کہتے ہیں، اور ہم تو ایکچولی کہتے ہیں اور یہ کرتے بھی ہیں، پھر میں منافق نہیں ہوں نا. یہ کہتا تھا کہ جو ہوتی ہے نا ہیلتھ اور ایجوکیشن، یہ ایکچولی فنکشنز ہیں ریاست کے. ٹھیک. یہ عام لوگوں کو نہیں، ریاست کا فرض ہے کہ وہ یہ دے. ٹھیک ہے. اور خود جو ہے اس نے اسپتال بنایا کروڑوں روپے کا اپنی والدہ کے نام پہ، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، اس کو نیک نامی ملی، اس کو بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا. مڈل کلاس اور ایلیٹ جو ہے نا، اس کے اندر ایک بڑی مزدار چیز ہے. اگر ان کو پتہ لگ جائے نا کہ یہ انقلابی ہے کوئی بندہ، اور انقلابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو دوالے ہے آپ کے، مطلب آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کہ اس ملک کے اندر جو اصل میں اس ملک کو چلانے والے ہیں وہ سارے وہی ہیں جو جاگیردار، سرمایہ مافیا ہیں، اور ان کا پیسہ ہے، لوٹڈ ہیں وہ. آپ اگر میں ان کے خلاف ہوں، وہ مجھے پیسے کیسے دیں گے؟ اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ میرے خلاف ہے، وہ مجھے پیسے نہیں دے گا. تو چیریٹی چلتی ہے کیسے؟ آپ کے ارد گرد امیر لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے خلاف کبھی بات نہیں کرتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ باتیں نہ کرتے تو عمران خان کو چیریٹی نہ ملتی کبھی بھی نہ ملتی. اور عام دیکھیں، عمران خان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے، مثال دیتا ہوں، چلیں عمران خان کا دوست تھا نواز شریف، یہ دونوں اکٹھے کرکٹ کھیلتے تھے. اس نے نواز شریف کو کبھی بھی اس بات پہ چیلنج نہیں کیا کہ تم امیر ہو اور لوگ غریب ہیں. یہ تو میں چیلنج کرتا ہوں نا. اس نے یہ کہا کہ تم نے جو پیسے کمائے ہیں وہ تم نے کرپشن سے کمائے ہیں، چوری سے کمائے. جبکہ آج یہ ملک ریاض کا دوست ہے جو کہ خود کہتا ہے میں کرپٹ ہوں. تو اس کا مطلب آپ کا بیانیہ تو ختم ہو گیا نا وہیں پہ. آپ نے کہا جی یہ کرپٹ ہے. آپ کسی پہ کرپشن تو سرمایہ داری نظام میں پروو ہی نہیں کر سکتے، بھول جائیں. عدالتوں میں جو مرضی کر لیں. امیر ہونا غلط ہے یا کرپشن سے امیر ہونا غلط ہے؟ آپ کہتے ہیں امیر ہونا ہی نہیں چاہیے. امیر ہونا چند لوگوں کا اتنا زیادہ، مطلب دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہ خرید نہیں سکتے اور وہ جو کر نہیں سکتے. اور اسی وقت اس ملک میں کروڑوں لوگوں کا اتنا غریب ہونا کہ وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، یہ غلط ہے. امیر ہونا غلط نہیں ہے. امیر ہونے کا مطلب یہ کہ سب کو امیر کرو نا، کم از کم اتنا تو کرو کہ ان کو ایجوکیشن، ہیلتھ آرام سے ملے، بہترین والی جو ہوتی ہے. اور پلس ان کو کھانے کا یہ اسٹیٹ کے کام ہے، یہ اسٹیٹ انہیں کا کام کرنے ہے چاہیے جو نہیں کیے جاتے ہیں. اب وہ اسٹیٹ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کا یہ والا جو فرض ہے وہ بھی اس سے لے لیا جائے. آپ اس طرح کریں، خیراتی ادارے بنائیں، جو لوگوں کو پیسے وہ سے چاہیے ہوتے ہیں وہ ان کو چیریٹی میں مل جائیں. تو چیریٹی بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟